औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे, यकीनन आप घरों में खुशियाँ होंगी और यकीन करें नाज़रीन, जब कोई दुखी होता है, जब कोई परेशान होता है तो मेरे दिल से ना ख़ास दुआएँ निकलती हैं। रात को जब सारा दिन जब लोग मुझे मिलते हैं और रात को जब मैं सोता हूँ, मैं कहता अल्लाह मियाँ मैं सारा दिन लोगों से मिलता रहूँ, मैं बड़ा गुनहगार हूँ, तो अपने महबूब के सदक़े इन सब की ज़िंदगी में खुशियाँ ले आ। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानी करे। तो नाज़रीन, बड़े अरसे से मेरे ऊपर ना एक प्रेशर भी था और एक तकाज़ा भी था, एक डिमांड भी था कि मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा वज़ीफ़ा, वो वज़ीफ़ा जिसे मैं कहूँगा कि मैं इकरार करता हूँ कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा वज़ीफ़ा है, इसमें कोई शक नहीं, या हय्यु या क़य्यूम भी है, नदली भी है, रकीब भी है। लेकिन जो आज का वज़ीफ़ा है ना, ये वो वज़ीफ़ा था जब मैं थक गया था, जब मुझे सारे रास्ते बंद हो गए थे, मुझे मुर्शिद नहीं मिल रहा था, मेरा मुराक़बा नहीं खुल रहा था, मेरे मन का अंधेरा दूर नहीं हो रहा था। तो ये वो ख़ास वज़ीफ़ा था, जब मुझे मेरे उस्ताद जो अल्लाह ताला मरहूम ने जब मुझे कहा कि ये वज़ीफ़ा आप करो, तो मैं अभी ना बहुत सारे मेरे पास जो बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, मुरीद आते हैं, जो ज़िक्र अस्कार के शौकीन होते हैं, कहते हैं वज़ीफ़े कर के थक गए, तस्बीहाँ कर के थक गए, चिल्ले कर के थक गए, तो फिर मैं आखिर कहता हूँ कि ये वज़ीफ़ा करो और फिर नज़ारा देखो। और मेरी ज़िंदगी में एक भी बंदा आज तक ऐसा नहीं आया जिसने ये वज़ीफ़ा किया और उसकी ज़िंदगी में नूर, उसकी ज़िंदगी में रोशनी, उसका मुराक़बा ना खुला हो, उसको रोशनी ना मिली हो, उसके अंदर कुन फ़याकुन की पावरें ना आई हो। ये रूहानी दुनिया का मैं जो इकरार करता हूँ, जब आप भी इसको करेंगे, ये सबसे बड़ा वज़ीफ़ा। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि मेरे से पहले जो बहुत सारे लोग इसको करते थे, वो ना उनसे होता नहीं था। अगर कोई उस्ताद हो या बाकायदा आप किसी सिलसिले से मुंसलिक हों, तो फिर ये वज़ीफ़ा होता है, वैसे वज़ीफ़ा होता ही नहीं। फ़र्क क्या है? आयत करीमा तो आप सब जानते हैं, लेकिन आयत करीमा को पढ़ना कैसे है, वो डिफरेंट मैं आज आपको बताऊँगा। जो आमलीन हज़रात हैं, जो दरवेश हैं, जो कामिल दरवेश है, वो सारी ज़िंदगी इस वज़ीफ़े को आयत करीमा सारे पढ़ते हैं, लेकिन आयत करीमा के साथ क्या लगाना है ताकि इसकी पावर हज़ार गुना बढ़ जाए, और वो नूर, वो रोशनी, वो मंज़िल जिसकी आप तलाश में रहते हैं कि आपका मुराक़बा खुल जाए, आपको मुर्शिद मिल जाए, आपके बातिन के अंधेरे दूर हो जाएँ। जो आपकी और अंधेरे के दरमियान जो चादर तनी है, वो चादर हट जाए और आप खुदा के जलवों में दाखिल हो जाएँ और आप सर से पाँव तक नूरो नूर हो जाएँ। यकीन करें, ये वो वज़ीफ़ा है। मैं भी आप सब मेरे दोस्तों ने, बहुत सारे लोगों ने यारकीब कर लिया, बहुत सारे लोगों ने कहते तलाश में है, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें सिर्फ़ एक ऐसा वज़ीफ़ा जो हमारी मंज़िल मिल जाए। यानी कि एक ऐसा वज़ीफ़ा जिसके बाद ना हमें सब कुछ मिल जाए और कोई उसमें कमी ना रह जाए। आज मैं आपसे वो वज़ीफ़ा शेयर करूँगा कि मैं इसमें तरीका भी बताऊँगा, सारा बताऊँगा उसमें, और ये सच है कि ये मेरी ज़िंदगी का निचोड़ वज़ीफ़ा है। और जो लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हमने बड़े वज़ीफ़े किए, हमने बड़े चिल्ले किए, हमने बड़ा कुछ किया, हमारे कुछ कोई ख़्वाब नहीं, कोई मुशाहिदा नहीं, कोई नूर नहीं, कोई रोशनी नहीं, कोई बातिनी आँख नहीं खुलती, कोई मुराक़बा नहीं खुलता, हम कर के थक गए हैं। जो लोग कहते हैं ना कि मुशाहिदा नहीं होता, जो लोग कहते हैं ख़्वाब नहीं आता, जो लोग कहते हैं रोशनी नहीं मिलती, जो लोग कहते हैं हमारा मुराक़बा नहीं, लोग जिनके अंदर कसाफ़त इतनी भरी हुई है। कसाफ़त वो कसाफ़त है जो लताफ़त में जब तक ढलती नहीं है, तो आप रूहानी दुनिया के मुसाफ़िर नहीं बनते। जो जिनका जिस्म कसाफ़त से भरा हुआ है, जब आप ये वज़ीफ़ा करते हैं, लेकिन इसका वज़ीफ़ा थोड़ा मुश्किल ज़रूर है। अगर आप इस वज़ीफ़े को मेरे तरीके को कहने पे कर लें, तो इंशाअल्लाह मैं खुदा के फ़ज़ल से, खुदा की मेहरबानी से आप सबसे चैलेंज करता हूँ कसम का, फिर आप ये नहीं कहेंगे वज़ीफ़े का मज़ा नहीं आया, ये नहीं कहेंगे मुझे रोशनी नहीं आई, ये नहीं कहेंगे मुझे ख़्वाब नहीं आया, ये नहीं कहा मुझे मुशाहिदा नहीं आया। और दूसरी बात है, वो कहते हैं ना कि कामिल फ़कीर बंदा बन जाता है। ये कामिल फ़कीरी वाला तोहफ़ा है कि आपको एहसास होता है कि आपके अंदर एक गैर बड़ी कुव्वत आ गई है, आपके साथ कोई ताकत चल रही है, आपके साथ कोई ऐसी पुरस्रार हस्ती है जो आपके साथ मूवमेंट करती है। और फिर दूसरी बात है, बहुत सारे लोग कहते हैं जब हम वज़ीफ़ा करें तो वज़ीफ़ा करने के साथ हमारा सामने ना हमें दौरान वज़ीफ़ा हमें फ़रिश्ते नज़र आएँ, हमें मोकलात नज़र आएँ, हमें अल्लाह के औलिया कराम की रूहें नज़र आएँ, तो ये वो है। और दूसरी बात है कि वो हमें नज़र आएँ। मैं अरसा दराज से तलाश में था, और आप सब भी तलाश में हैं कि मुझे मेरा मुर्शिद मिल जाए। और इस वज़ीफ़े के बाद, इस वज़ीफ़े के आखिरी दिनों में मेरा मुर्शिद मेरे कमरे में चल के आया। इससे बड़ी सादत क्या है, इससे बड़ी मेरे लिए एहतराम वाली क्या बात है। मैं जो सारी ज़िंदगी तड़पता रहा से रेगिस्तानों में, सहराओं में और सुलगती हुई पहाड़ियों पे, जंगलों, बियाबान, कहाँ-कहाँ, मुल्तान, पिंडी, कहाँ-कहाँ मैं नहीं गया, और कैसे-कैसे ढोगी बाबों से, कैसे-कैसे फराडी बाबों को, किसी को लूट मार होगी, किसी को पैसे दे रहा हूँ, किसी की मिन्नतें कर रहा हूँ, किसी को तरले कर रहा हूँ, और बार-बार एक ही कि मुझे मेरे मुर्शिद से मिला दे, मेरा फैज़ किधर है, मेरा फैज़ कहाँ है? ये वो वज़ीफ़ा था जब मुझे मेरा मुर्शिद मिला और मुझे पता चला कि मेरा फैज़ कहाँ पे है। देखिए, किसी भी सालिक के लिए, किसी भी तालिब इल्म के लिए, किसी भी नए स्टूडेंट के लिए, फ़कीर के लिए, इससे बड़ा एज़ाज़ क्या हो सकता है, जो वो सारी ज़िंदगी नंगे पाँव कांटों पे चलता रहा, अंगारों पे चलता रहा कि मुझे मेरा मुर्शिद मिल जाए, मुर्शिद नहीं मिला। और आपकी सादत और आपकी शान तो नहीं कहूँगा, और आपकी मुक़द्दर की बहार देखें कि मुर्शिद आपके कमरे में चल के आ जाए। मेरे साथ ये वाक़या ऐसे हुआ, और वो कैफ़ियत क्या हुई सारी मैं आपसे शेयर करूँगा।
کہ جب مرشد جن کی میں تلاش میں تھا اور میری جان قربان ہے، وہ میرے مرشد جنہوں نے اس کوئلے کو روشنی بخشی، وہ میرے مرشد اس پتھر کو انہوں نے روشنی بخشی، وہ میرے مرشد جنہوں نے مجھے وہ عزت دی کہ میں بالکل ایک مٹی تھا، ایک کنکر تھا، ایک پتھر تھا، اور میرے مرشد نے پھر میرے ساتھ جو کیا ہے. اور اس سے بڑی بات ہے کہ میرے مرشد میرے کمرے میں آئے کس طرح ہوا. آپ سارے جانتے ہیں آیت کریمہ جب یونس علیہ السلام اپنی خاندان سے ناراض ہو کے نکل پڑے اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ابھی تم نے میرے کہے بغیر تم آبادی سے نکلو، کشتی میں گئے. کشتی میں وہ سارا واقعہ ہے کہ گناہ گار جو بندہ دریا میں سمندر میں چھلانگ لگائی، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. اور جب مچھلی کے پیٹ میں اندھیرے میں تھے تو اندھیرے میں پھر انہوں نے جس طرح وہ پھر وہاں پہ انہوں نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آیت کریمہ ہم سارے گھروں میں سارے لوگ پڑھتے ہیں. کون نہیں پڑھتا ہے آیت کریمہ کو؟ یہ یقین کرے وظائف کی دنیا کا یہ بادشاہ وظیفہ ہے، اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں. میری ماں جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا یا تو وہ ذرا کوئی پرابلم آنی، میرے اگر داخلے کا وقت ہے یا کوئی اور پرابلم گھر میں ہے تو انہوں نے کہا جی میں آیت کریمہ سکھ لی ہے، میں آیت کریمہ کا 1.25 کروں گی یا بعض کو تیسرا کلمہ پڑھنا. تو ہمارے گھروں میں ہماری فیملیوں میں صدیوں سے آیت کریمہ کا جو وظیفہ چلا آ رہا ہے کہ اگر کوئی مشکل آتی، کوئی ٹینشن آتی تو لوگ مل کے آیت کریمہ پڑھتے ہیں، یا اگر مشکل آتی تو لوگ پھر اس کو نا 1.25 منت مانگ لیتے اللہ سے کہ اللہ بھی میں 1.25 کروں گی یا کروں گا. اور 1.25 پورا ہونے سے پہلے وہ منزل، وہ روشنی، وہ کام ہو جاتا ہے. یعنی کہ اس کے آج تو ہم اس کی روحانی پہلو پہ بات کریں گے، اور یہ کہ روحانی پہلو کریں گے کہ روحانیت میں، تصوف میں، اور جو کامل فقیری ہے اور جو نور ہے، جو روشنی ہے، مراقبہ کھلنا ہے. کس دن اور ہم اس پہ میں علیحدہ پروگرام کروں گا کہ آیت کریمہ کے مختلف جو رزق کے حوالے سے، پیسے کے حوالے سے، اور جو میاں بیوی کے تعلقات کے حوالے سے، شادی کے حوالے سے، بیماریاں، پریشانیاں، جادو ٹونا، اس پہ ایک علیحدہ ٹاپک بنتا ہے. آج ہم یہ بات، وہ روحانی طالب علم، وہ اسٹوڈنٹ جو عرصہ دراز سے اس کسی عمل کی تلاش میں ہیں، کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا چلہ مل جائے جس کے بعد انہیں احساس ہو کہ واقعی کہ رنگ و نور کی دنیا ہے، یہاں پہ فرشتے بھی ہیں، جنات بھی ہیں، موکلات بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، ارواح بھی ہیں. اور ایک ہر سال کے پہلے دن سے کوشش کرتا ہے کہ میرا مراقبہ کھل جائے، میرے مراقبے کے اندر نور آ جائے، روشنی آ جائے، اور مجھے نا پھر ہر سال کی کوشش ہوتی ہے کہ میرا مرشد مجھے مل جائے. تو یہ وہ وظیفہ ہے. اس کو آخر میں بتاؤں گا کہ اس کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھنا کیسے ہے. جو عام لوگ اس طرح نہیں پڑھتے، جب آپ اس طرح پڑھیں گے تو اس کے اندر روشنی، نور اور جو کرامات ہے نا، وہ ساری اس وظیفے کے اندر آ جاتی ہے. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی وظیفہ کیا ہے. میں اقرار کرتا ہوں کہ میں اگر یہ وظیفہ وہ تھا جب مجھے منزل ملی، جب مجھے روشنی ملی، جب مجھے مرشد ملی، اور جب میرا مراقبہ کھلا اور میری روح جسم سے باہر آئی، اور جسم سے باہر آ کے میں نے مری کی سیر کی، پھر واپس آیا، اور ساری اس کے بعد جو سیر زمینی، سارے افلاق ہے جو آسمان کی سیری ہیں، وہ سارا تب پاسبل ہوتا ہے کہ آپ کی روح اتنی طاقتور ہو جاتی ہے، اس میں اتنا نور بھر جاتا ہے کہ پھر آپ کن فیکون کے مقام پر پہنچ جاتے ہیں. تلاش میری جاری تھی تو آخر کار میں استاد اللہ تعالیٰ صاحب سے کہا کہ میں تھک گیا ہوں، مجھے روحانی گورنر سے کسی پروگرام کروں گا. میری روحانی گورنر سے بھی ملاقات ہوئی، اور روحانی گورنر وہ ویڈیو جلدی میں آپ کو اپلوڈ کروں گا. انہوں نے پھر مجھے کہا کہ تیرا مرشد اب تجھ سے ملنے والا ہے. تو مجھے اللہ تعالیٰ صاحب نے پھر کہا کہ جاؤ پھر وظیفہ کر جا کے. وہ وظیفہ میں آپ سے شیئر کروں گا. وظیفہ کرنا کیسے، ہم سارے لوگ جب جاتے ہیں، ہم لوگ پڑھتے ہیں آیت کریمہ، تو آیت کریمہ کے ساتھ جب، کیونکہ میں یا حی یا قیوم کا عمل تھا، مجھے استاد نے کہا کہ آخر میں آپ نے پڑھنا ہے بے حق یا حی یا قیوم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بے حق یا حی یا قیوم. اسکرین پہ بھی ہم دیں گے. یعنی کہ آپ نے آیت کریمہ تو پڑھنی ہے، تو آخر میں آپ نے بے حق یا حی یا قیوم. بعض قدم لگاتے ہیں بھکے اسرافیل، بھکے اللہ الصمد تک کہ اس کی واسطے سے، اس کی روشنی سے، اس کی طاقت سے وہ جو نور، وہ جو روشنی، وہ جو کرنٹ، وہ ڈبل ٹرپل ہو جائے. تو اب میں یہ جو روحانی مسافر ہے، جو طالب علم، جو فقیری چاہتے ہیں، قرب الہی چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ وہ ان کی سیف زبان ہو جائے، کن فیکون ان کے پاس ہو جائے، ہر جو وہ بات ان کے منہ سے نکلے پوری ہو. اور جب کوئی بندہ ملے تو کیسے کہ درویش کے پاس کوئی طاقت ہے، اس کے اندر کوئی نور ہے، کوئی روشنی ہے. جب کوئی تگڑا درویش ملے تو وہ کہے کہ جناب آپ کسی استاد نے آپ کو صحیح عمل کرایا ہوا ہے. میں آپ کو وہ عمل ضرور کراؤں گا، لیکن یہ تھوڑا سا جلالی جمالی عمل ہے. یہاں میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ یہ کریں تو ضرور مجھے ایک دفعہ بتائیں، کہ میں باقی تو کہتا ہوں آپ سارے کر لیں. یہ وظیفہ کرنے سے پہلے ایک دفعہ مجھے میرے نمبر پہ آپ واٹس ایپ پہ ضرور اپنا نام، ایڈریس اور بتائیں کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں. تھوڑا سا سیریس عمل ہے، اس کو اتنی شدت کے ساتھ آپ نے کرنا. میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں. میں نے جب یہ وظیفہ کرنا تھا نا، تو مجھے کہا گیا تھا کہ آپ نے نا اس کو وظیفہ ایک خالی کمرے میں کرنا، بند کمرے میں کرنا، اور میکسیمم کم سے کم لوگوں سے ملنا ہے. مری کا موسم مجھے ابھی بھی یاد ہے، نومبر دسمبر کا موسم تھا. نومبر دسمبر وہاں پہ سردیاں ہوتی ہیں، کالج نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں. میکسیمم 8 دن ہم گھروں میں رہتے ہیں. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میں نے اپنی فیملی کو لاہور بھیج دیا. میں ایک پورے گھر میں اکیلا تھا، پورے گھر میں اکیلا تھا. آپ کے لیے یہ شرط نہیں ہے. آپ اگر کچھ لوگ میرے سے سوال کرتے خالی کمرے میں عمل کرنا ہے، تو وہ پوچھتے ہیں خالی کمرے میں فرنیچر بھی نہیں، خالی کمرہ بھی کوئی انسان نہ ہو اس میں. فرنیچر اس میں ہے، کرسیاں اس میں ہیں، ٹیبل بیڈ شیٹ سارا اس میں ہو. خالی کمرے سے مراد ہے کوئی انسان نہ. اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں.
کل کا میرے کو کرنا کیا کہ میں نے کیا کیا، آپ لوگوں کو اپنا سارا شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. میں نے کیا کہ میں نے بہت سارے رس اور ایوری ڈے دودھ ان دنوں مری میں ہوتا تھا، ایوری ڈے دودھ بھر لیا، رس لے لیا، اور رس بھرنے کے بعد میں نے پھر رس رکھ لیے بہت سارے، اور میں نے ایوری ڈے دودھ رکھ لیا، اور چیزیں میرا پلان تھا کہ میں رس چائے پہ یا ڈبل روٹی پہ گزارا کروں. ایک دوست ہے میرے، ان کی میں نے ڈیوٹی لگائی کہ میں جب وظیفہ کروں گا نا تو میرا دنیا سے ڈسکنیکشن ہے، میں نے دنیا سے نہیں ملنا. نہ میں نے ان دنوں میں گوشت کھانا ہے، نہ میں نے ان دنوں میں کوئی اور چیز کھانی ہے، نہ میں انڈا کھانا، نہ اچار کھانا، احتیاط کرنی، پرہیز کرنی. مجھے یہ تھا کہ میں اتنے عرصے جو تھک گیا ہوں، یہ نور روشنی میرے تک کیوں نہیں پہنچ رہی. میں نے اپنے آپ کو ذبح کر دینا، جو بھی کرنا نا، میں نے ہر حال میں اپنا مراقبہ کھولنا، میں نے ہر حال میں اپنا اس نور اور اس روشنی کو دیکھنا، یا ہر حال میں نے اپنے وجود کے اندر وہ کرنٹ، وہ روشنی لانی ہے جس سے بندہ باکمالیت کی طرف بڑھتا ہے. میں نے اپنے دوست سے کہا کہ آپ نے روزانہ آنا کرنا، تو آپ میں کمرے میں اپنے ڈرائنگ روم کے ساتھ ایک بڑی بڑی شیشے والی کھڑکی تھی. میں نے کہا تم نے آ کے ناک کرنا ہے، تو میں آگے سے تمہیں نہ صرف ہاتھ کے اشارے سے کروں گا کہ میں ٹھیک ہوں. اگر خدا نہ کرے میں نہیں کہتا تو میں، کیونکہ میرا استاد نہیں تھا، مرشد نہیں تھا، میں ڈرا ہوا تھا کہ خدا نہ کرے کوئی میرے ساتھ حادثہ نہ ہو جائے، کوئی میرے جسم کے ساتھ کچھ نہ ہو جائے، کوئی اور کوئی چور آ کے نہ مجھے نقصان پہنچا دے. میں نے اپنے دوست کی ڈیوٹی لگائی کہ تم نے صرف ایک کام کرنا. میں نے چینی دودھ وافر کیا ہوا ہے، اسٹور کیا ہوا ہے، میں نے رس بھی رکھے ہوئے. تم نے ڈبل روٹی لا کے نا ہر دوسرے تیسرے دن نا، 2 دن بعد ایک ڈبل روٹی لا کے گیٹ پہ رکھنی ہے. تم نے شیشے کو ناک کرنا، ناک کرنے کے بعد اگر میں ہاتھ اندر سے صرف تمہیں اشارہ کر دوں، کہ ہاں میں ٹھیک ہوں، تو آپ نے چلے جانا. اگر میں اشارہ نہ کروں تو آپ نے پھر ناک کرنا. اگر پھر پرابلم ہو تو پھر آپ نے میں نے ایک پیچھے بھی دروازہ تھا، میں نے چابی دی ہوئی تھی، میں کہا پھر آپ نے کمرے میں آ جانا تاکہ میرے پر کوئی حادثہ کوئی وقت نہ ہو جائے. میں نے وہ 41 دن ایک کمرے میں گزارے، مجھے ابھی بھی یاد ہے. کبھی رات کو باہر نکل آنا، کبھی وہاں برف پڑی ہوتی، برف تب پورا بری. تو میں وہ رات کو وہ وظیفہ میں نے شروع کر دیا. وظیفہ میں نے شروع کیسے کیا؟ میں نے وہی کپڑے مخصوص کپڑے لیے، جائے نماز پہ بیٹھے، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد خوشبو لگائی، خوشبو لگانے کے بعد میں 41 بار درود شریف پہلے، 41 بار درود شریف بعد میں. 41 بار درود شریف پہلے بڑا وظیفہ تھا، مجھے استاد نے کہا تھا کہ 41 بار پہلے کرنا. درمیان میں نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بحق یا حی یا قیوم 41 تسبیحاں. آپ کو میں تھوڑی بتاؤں گا، یہ 4.5 سے 5 گھنٹے کا وظیفہ ہے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم نے عمل کرنے، ہم نے وظیفے کرنے، بڑے وظیفے کیتے، بڑے چلے کیتے، کچھ نہیں لبیا، ان کے لیے تحفہ خاص ہے. 41 تسبیحاں، یہ لگتا ہے اس میں 4.5 گھنٹے سے 5 گھنٹے آپ لگے ہوئے ہیں. میں نے پڑھنا شروع کر دیا جی، پڑھی جا رہا ہوں. جب 20-25 دن کے بعد اچانک نا میرے کمرے میں مجھے نا بہت ساری بزرگوں اور بہت سارے نیک روحوں کی آمد شروع ہو گئی. کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے. تو مجھ سے بلکہ ایک دو نے پوچھا بھی کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ میں کہ میں تو اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں. میرا یہ تھا کہ میں آپ اس منزل تک پہنچوں، جلوہ حق تک پہنچوں، جہاں پہ جس سے میں انتظار کر رہا تھا. حق کے جلوے دیکھنے، نظارے دیکھنے. اور میں کہتا تھا میرے جسم کے اندر وہ نور روشنی کیوں نہیں آ رہی. رات کو بیٹھنا کرنا عشاء کے بعد 41 بار درود شریف پہلے، 41 بار درود شریف بعد میں، درمیان میں آیت کریمہ یا حی یا قیوم کے بعد 41 تسبیحیں شروع کر دی. 5-5.5 گھنٹے شاید لگے ہوں گے. کرتا رہا 20-25 دن بعد اس میں کچھ نہ کوئی ارواح یا کچھ میں کوئی جنات یا بزرگ ہستیوں کی آمد شروع ہوئی. میں کرتا رہا. اچانک مجھے جو میرے جسم کے اندر تبدیلیاں میں نے پیچھے لکھی کہ مراقبے سے پہلے جو تبدیلیاں وہ ہو رہی تھی، جھٹکے لگ رہے تھے، روشنی آ رہی تھی، نور آ رہا تھا، خوشبوئیں آ رہی تھی، وہ ساری میں اپنی پہلی ویڈیو میں بتا چکا. تو اچانک مجھے لگا کہ میں ویٹ لیس ہو گیا ہوں، میرا وزن ختم ہو گیا. مجھے ابھی بھی یاد ہے، میں یہ آخری اس کا پورشن تھا، 41 دن کا وظیفہ ہے. وزن ختم ہو گیا، میں بغیر وزن کے ہوں. مجھے لگا کہ میں اپنے آپ کو ہاتھ لگاؤں، چیک کروں. آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ شاید آپ تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ کیفیت آتی ہے. پھر مجھے اکثر فیل ہونا میں خالی ذہن ہوں، میرے اندر کچھ بھی نہیں ہے، خالی. بعد میں مجھے روحانی اسپرچولی سے پتا چلا جب آپ خالی ہوتے ہیں تو پھر اللہ کا نور اس میں سماتا ہے. مجھے لگا میں خالی ہوں، میرا وزن کوئی نہیں ہے، میں ہوں ہی نہیں. پھر اچانک ایک دم مجھے احساس ہوا کہ میں نے جیسے پلاسٹک کا بن گیا ہوں. میں وجود ایک دم ایسے، میرا وجود پھیلنا، رائٹ طرف دیکھوں تو میرا وجود ادھر پھیلتا جا رہا ہے. اگر میں لیفٹ بائیں طرف دیکھتا ہوں وجود میرا پھیلتا جا رہا ہے. سامنے جب مجھے احساس ہو کہ ایک دم میرا وجود سامنے بھی جا رہا ہے، دائیں بھی جا رہا ہے، پیچھے بھی جا رہا ہے. میں حیرت سے یہ منظر دیکھتا تھا، پڑھائی کر رہا ہوں، تسبیح کر رہا ہوں. میرا دوست اسی طرح آنا، اس نے بلکہ بیچارہ کوشش کرتا ڈیلی، یعنی دوسرے دن آنا، اس نے ناک کرنا شیشے پہ. مجھے پتا تھا کس وقت وہ آتا، میں نے آگے سے ہاتھ سے اشارے کرنا کہ میں زندہ ہوں، میں خیریت سے، اس نے واپس چلے جانا. اب میرا وجود نا، مجھے فیل ہو کہ دائیں بائیں نہ جا رہا ہے، کبھی دائیں جا رہا ہے، کبھی بائیں جا رہا ہے، جیسے پلاسٹک کا بن گیا. میں بازو پھیلاتا ہوں، میرا بازو ایسے دیوار کی طرف جا رہا ہے، دوسرا بازو پھیلاتا ہوں، میرا بازو دیوار کی طرف. جو لوگ روحانی، جن کا وہ باطن کھلتا ہے، جن کا کثافت لطافت میں ڈلتی ہے، ان کے ساتھ سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے. ایک دم مجھے احساس ہو کہ میں نا، جیسے میں میرے جیسا بندہ سامنے بیٹھ گیا.
میں حیرت سے دیکھوں کہ میں بیٹھا ہوں, مجھے نا ایک استقراری حالت, ایک نیم خوابیدگی, ایک عجیب سا نشہ ضرور. میں بھی بیٹھا ہوں, سامنے کمرہ ہی بیٹھا ہوا ہے. ایک دن جو مجھے حیرت ہوئی نا سب سے بڑی, میں نے چھت کی طرف دیکھا تو میں چھت, میرا نا جب میں چھت کے ساتھ لگ گیا ہوں, میں نے اوپر دیکھا, میں چھت سے باہر کراس کر گیا چھت سے. میں حیرت میں تھا. میں نیچے دیکھوں, نیچے بھی بیٹھا ہوں, میں چھت کے باہر آ گیا ہوں. پھر میں اندر ایک دم نیچے دیکھا, پھر میں اندر چلا گیا ہوں. پھر میں نے چھت کی طرف دیکھا. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تو آپ کے ساتھ جب یہ ایسا ہو تو آپ نے پریشان نہیں ہونا, آپ قائم رہتے ہیں, زندہ رہتے ہیں. یہ سیر سوانی ایسی ہوتی ہے. میں چھت کی طرف دیکھا, چھت میں ایک دم جیسے نا فٹ بال کی طرح کہ اوپر جا رہا ہوں کہ نیچے جا رہا ہوں. ایک دم میں نے سوچا کہ یہ میرے بائیں طرف جو مال روڈ کدھر ہے, میں مال روڈ پہ پہنچ گیا. حیران کن, آپ حیران ہوں گے, یہ سچ ہے. میرے کئی مریدوں سے بھی ایسا ہوا, مال پہ دیکھ رہا ہوں اوپر, جیسے میں کمرے میں بیٹھا ہوں, ادھر بیٹھ رہا ہوں, یعنی کہ میرا وجود جو ہے نا, یہ روح شاید باہر آ گئی ہے. میں ادھر ادھر جاتا رہا ہوں, پھر مندر آ گیا ہوں. اچانک پہ جب کمرے میں آ گیا تو میرے لیے جو حیران کن منظر سامنے آیا کہ میرے کمرے میں اچانک نا ایک بزرگ اور ان کے ساتھ 2-3 غلام تھے, اندر کمرے میں داخل ہو گئے. میں بار بار چٹکنی کی طرف دیکھوں, میں کہا یہ چٹکنی ادھر لگی ہوئی ہے, یہ اندر کیسے آ گئے. میں نے کہا کوئی جن آ گئے. میں نے کہا کوئی جن. میں کون ہے آپ؟ انہوں نے کہا یہ اس علاقے کے بادشاہ ہیں, یہ شہنشاہ بحر و بار ہے. اچھا, میں سیدھی سی بات ہے, میں تو نہیں واقف تھا اس وقت سے, اور میں نے ہلکا سا کہا نہیں آپ کیسے ہو سکتے ہیں, آپ کوئی جن ہو سکتے ہیں جو اس کمرے میں پہلے بھی جن شن آتے رہتے ہیں, کوئی جن ہے. میں کیسے مان لوں کہ یہ کوئی وہ بری سرکار ہے. انہوں نے کہا میں آج تک ہزاروں بار اپنے مرشد سے پاؤں پکڑ کے معافی مانگ چکا ہوں کہ اس رات جو میں نے گستاخی کی تھی کہ آپ نہیں ہیں تو مجھے اس کے لیے معاف کر دیں. وہ ہمیشہ تبسم فرماتے ہیں. انہوں نے کہا یہ شہنشاہ بحر و بار ہے, یہ علاقہ ان کا ہے. حضرت تمام بری سرکار مشہدی جو عبداللطیف کاظمی مشہدی جو اسلام آباد میں جن کا مزار ہے, یہ وہ ہیں. اور آپ ذکر اذکار کا تسبیح کر رہے تھے تو آپ نے وہ اس لیے جو اتنے عرصے سے پکار رہے تھے, تو اب یہ آپ کو آگے گائیڈنس دیں گے, آپ کی آگے آپ کو رہنمائی دیں گے. اب جو آپ مرشد کی تلاش میں تھے, یہ مرشد ہیں آپ کے. تو میں نے کہا کہ میں کیسے مان لوں یہ سچ ہے. میرے اندر وہ ایک پڑھے لکھے بندے والا سوچ تھی نا کہ میں کیسے مان لوں یہ سچ ہے, میں کیسے مان لوں آپ وہی ہیں. وہ کہتے ہیں ایسے کہ انہوں نے کہا کہ صبح آپ نا مزار پہ آئیں, وہاں پہ جو خادم ساتھ تھے کہ صبح آپ آئیں اور مزار پہ آ کے دیکھ لیں. میں کہا اچھا, میرے لیے آپ لوگوں کے لیے حیران کن بات ہوگی, میں اس سے پہلے زندگی میں کبھی حضرت تمام بری سرکار کے مزار پہ نہیں گیا تھا, آج تک نہیں گیا تھا. میں کہاں ہوں. انہوں نے مجھے تصویر دکھائی, مجھے تصویر ساری سامنے آ گئی, یہ مزار ہے, یہ راستہ ہے, تو ایسے آپ نے جانا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. میں پھر صبح اٹھا, میں اٹھ کے نا فوری طور پہ یہ مجھے لگے یہ میں خواب تھا, جاگ رہا تھا, کیا تھا. جب میں ہوش میں آیا نا کمرے کے اندر ہی, میرا وظیفہ ختم ہو گیا, تو میں کتنی دیر اپنے آپ کو ٹچ کرتا رہا کہ واقعی میں نے آسمان کی سیر کی ہے, واقعی میرا جسم باہر آیا, واقعی میں پلاسٹر کے بن گیا ہوں, واقعی یا اس کمرے میں 2 ہستیاں ہی تھیں. اب میں نے اس کی تصدیق کے لیے یہ چاہا کہ اگر یہ سچ ہے تو میں صبح جاؤں گا اسلام آباد اور دیکھوں گا جو مجھے رات کو دکھایا گیا ہے یہ وہی منظر ہے یا کوئی اور منظر ہے. صبح ہوئی تو میں نے کلاسیں 2 لی. کلاسیں تو نہیں, یہ عمل جب میرا پورا ہو گیا, برف تو پڑی ہوئی تھی, کلاسیں نہیں تھی ان دن, مجھے یاد ہے. میں جناب نہ صبح اٹھا, میں کہا یہ بن میرا پورا ہو گیا ہے. تو پورا وہ آخری دن تھے شاید 38واں 39واں تھا, پورا ہو گیا. تو میں نے فوری طور پہ اسلام آباد کی سفر کیا, اور میں حیران ہوا جب میں اس راستے پہ چلا, جس راستے پہ میرے شہنشاہ کوثر شہنشاہ بحر و بار یا لطیف ہے. تو جب میں مزار پہ گیا, سیم مزار, وہی جگہ, ہر میں کہا یہ تو وہی جگہ ہے. اور جب میں اندر سلام کرنے گیا تو ایک کونے میں بیٹھا ہوا تو ایک دم وہ قبر مبارک بری سرکار کی پھلی اور شہنشاہ کوثر وہی چہرہ مبارک سامنے آ گیا, اور اس کے بعد بند ہو گیا. تو وہاں ایک مجذوب بیٹھا ہوا تھا, کہتا سائیاں نے تینوں بلایا تو آ گیا, سائیاں کو آ گیا. تو وہ اس کے بعد پھر جو مجھے ابھی یاد ہے, لیکن اس سے پہلے میں ایک اور بات جہاں وہ بھول گیا ہوں کہ جب وہ شہنشاہ کوثر میرے کمرے میں آئے نا, تو مجھے انہوں نے پکڑ کے نا, میں کہا کہ اگر آپ مرشد ہیں, تو میں ان کے قریب گیا, تو انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگایا. مجھے ابھی بھی یاد ہے, سینے سے انہوں نے لگایا. میں خوش قسمت میرے بھاگ جا کے آسمان کی طرف دیکھا تو دور تک میں دیکھ رہا تھا, زمین کی طرف دیکھ رہا تھا, زمین تھا دائیں دیر بائیں. میری نا وہ ٹائم اینڈ سپیس سے جیسے بندہ آزاد ہو جاتا ہے, میری نظر دور تک جاری تھی. دیواریں ختم ہو گئی تھی, درخت ختم ہو گئے تھے. تو پھر وہ جو انہوں نے مجھے فیل ہوا, گلے سے لگایا, گلے سے لگانے کے بعد میری کثافت کا, لطافت کا جو پراثر تھا وہ ختم ہو گیا. میں نور میں جو لطافت میں آ گیا. پھر وہ سینہ چانا ختم ہو گیا. ختم ہونے کے بعد پھر میں اگلے دن گیا تو سارا جو سارے واقعہ ہوا کہ میں جس مرشد کی تلاش میں, پھر میرا روحانی سفر شروع ہوا. وہ بعد میں کسی طرف شیئر کروں گا کیا باتیں ہوئی, کیسی ہوئی, ہماری پوڈ کاسٹ لمبا ہو جائے گا. پھر وہ جو میرا سفر شروع ہوا اور صبح میں گیا تو مجھے وہاں پہ تصدیق ہوگی, یہ مجھے تصدیق کرا دیا گیا کہ رات کو جو شہنشاہ آپ کے پاس آئے تھے بری سرکار تھے, شہنشاہ بحر و بار یا لطیف عبداللطیف کاظمی. اب یہاں لمبا ہو جائے گا ہمارے پہلے, بلکہ ویڈیو بڑی لمبی ہو گئی ہے. میں اس کو جب کیا تو میں نے تو اس کو 41 دفعہ کیا تھا, لیکن میرے اسٹوڈنٹ بعض ان سے برداشت نہیں ہوتا, ان کو میں طریقہ بتاتا ہوں. آپ نے کرنا کیا ہے, جمعرات کو بیٹھنا ہے, 11 دفعہ دروشی پہلے, 41 دفعہ دروشی پہلے, 41 دفعہ دروشی بعد میں. آپ نے پہلے دن سے 11ویں تک کرنی ہے 11 تسبیحاں, 1 سے 11 تک 11 تسبیحاں.
12वें दिन जब 12वां होगा, 12वें दिन से 21वें दिन तक करनी है 21 तस्बीहां। पहले से 11 तस्बीहां, 12 से 21 तस्बीहां, 22वें दिन से 41 तक 41 तस्बीहां। यानी कि पहले 10 दिन आपने करनी है 11 तस्बीहां, अगले 10 दिन आपने करनी है 21 तस्बीहां, फिर आपने जो फाइनल आपका जिस्म इस काबुल होगा तो फिर आपने 22वें दिन से 41 तक आपने 41 तस्बीहां करनी है। ये वो वजीफ़ा, ये वो ख़ास नूर रोशनी है कि जो पुराने से पुराने मुसाफिर एक दफ़ा करें और नज़ारा देखें। इस दुआ के साथ कि जो भी इस रास्ते पे चलता है उसको अल्लाह ताला अपनी मंजिल दे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको ये वजीफ़ा कबूल करे। और आखिर में फिर भी कहूँगा कि हम वीडियो पोस्ट इसलिए बनाते हैं कि हमारे जो बहुत सारे लोग बाहर हिंदुस्तान में हैं, ये अमेरिका, यूरोप में बैठे हैं, जिनकी तलाश है, जस्तजू कोशिश है। बहुत सारे लोग प्रोग्राम देखते हैं लेकिन वो उनको सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक जाए। और आखिर में वही जो बंदे झूठ बोल रहे हैं, फ्रॉड बोल रहे हैं, उनके इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला उनको इज्जत अकल दे। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सब जो भी आप वजीफ़ा करें अल्लाह को कामयाब हो। बेशुमार दुआओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़।